प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। 43 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस का आज खुद नोटिस लिया और आज दो अहकाम जारी किए। एक तो कहा कि फौरी तौर पर आज ही एफआईआर दर्ज की जाए और दूसरा कहा कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए, जो कि इससे पहले जमा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स सेल है उसमें ये केस चल रहा है, उसमें इस मामले पर बात हो रही है, लेकिन अभी तक वो इंक्वायरी रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। इस पर बरहमी का इजहार भी किया गया और कहा गया, हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से कि ये रिपोर्ट जमा कराई जाए। अब एफआईआर तो दर्ज हो गई आज, और ये एफआईआर जो है ये पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई है, जिसमें 3 अफराद को नामजद किया गया है और बाकी नामालूम अफराद जो हैं इस एफआईआर में डाले गए हैं। अब 3 नाम जो डाले गए हैं इसमें वकार अहमद है, खुर्रम अहमद और तारिक वसी के नामों पर उनको नामजद करके ये एफआईआर पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई। एक बार फिर यही बहस हो रही है कि अगर फैमिली मौजूद है तो फिर ये पुलिस की मुद्दत में क्यों दर्ज हुई है। और इसके अलावा ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके कुछ हिस्से जो सामने आए हैं उसमें भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अब इंक्वायरी, ये सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है कि इंक्वायरी तो बहरहाल जो तफ्तीशी इदारे हैं उन्होंने ही करनी है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो तफ्तीशी इदारा नहीं है। अब अगर इस किस्म की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी तो जिसमें बहुत सारे इब्हाम होंगे या बहुत सारी कोताहियां और कमियां नजर आएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकती है। तो बहुत सारे पहलू हैं। प्रोग्राम का आगाज इसी डिस्कशन से करते हैं और फिर आगे कुछ सियासी मामला पे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में आसमा अरबाब आलमगीर साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। अदलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं। प्रोग्राम का आगाज मगर मैं करना चाहूंगा जवेरिया सिद्दीक साहबा से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया साहबा बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जो पुलिस की आपकी ट्वीट्स भी हम देख रहे थे, आपने कहा कि अरशद लावारिस नहीं थे, पुलिस की मुद्दत में दर्ज एफआईआर दर्ज करने की वजह क्या है, लेकिन क्या फैमिली की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कोई दरख्वास्त दी गई थी एफआईआर दर्ज करने के लिए? केन्या में भी इन्वेस्टिगेशन हो और इसके साथ जो है पाकिस्तान में भी हो, इस हवाले से मुतालबा कर रहे थे कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात करे या अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन है वो इस हवाले से जो है केस को आगे लेके चले ताकि इंटरनेशनली चीज़ों को वो हो सके। अच्छा, सुबह ही मैंने कहा था कि इस केस की जो वो है, क्या कहना चाहिए, मतलब तहकीकात है और ये सब जो है वो फेयर होनी चाहिए, और हमने ये कहा था कि जो इसका मुकदमा दर्ज होगा वो मेरी सास साहिबा की मुद्दत में दर्ज होगा। ठीक है, तो जब लवाहिकीन और लीगल हायर्स मौजूद हैं तो फिर पुलिस को क्या जरूरत है कि पुलिस क्यों हमारी तरफ से जो है वो बन रही है और मतलब अपनी तरफ से अपना या हुकूमत का क्यों जो है वो नैरेटिव पिच करने की कोशिश कर रही है। जो हम एफआईआर दर्ज कराएंगे या जो हम मुतालबा करेंगे उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। जी जवेद साहब, ऐन मुमकिन है जब यही आर्गूमेंट हम पुलिस के सामने रखें तो वो जवाब दें कि वो ये कहें कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आज ही दर्ज करें और फैमिली की तरफ से अभी तक कोई बाज़ाब्ता दरख्वास्त हमारे पास नहीं आई थी, इसलिए हमने इसे अपनी मुद्दत में दर्ज कर दिया। जी, तो मुझे बता दें, फिर मैं इद्दत में बाहर निकल के मैं चली जाती हूँ जिस भी थाने में वो कहते हैं, मैं जाके करवा देती हूँ दर्ज या अपने वकीलों को भेज देती हूँ। अगर वो मेरी सास के घर या मेरे घर नहीं आ सकते तो फिर मैं ये कर सकती हूँ कि मैं खुद इद्दत से निकल के जिस भी थाने में कहते हैं जाके एफआईआर दर्ज करा देती हूँ अपने वकला के साथ। सही। अच्छा जवेद साहब, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ब्रह्मना थाने में, इसमें 3 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है, वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी। आप अगर एफआईआर की दरख्वास्त देते हैं, फैमिली देती है, आपकी सास साहिबा का आपने जिक्र किया, तो क्या इन्हीं तीनों अफराद को नामजद आप भी करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने वकला से मशवरा करके ही जो है वो चीज़ों को टेकअप करूंगी, और मैं तो ये सवाल कर रही हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि मेरे शौहर अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कौन हरासा कर रहा था, उन पर 16 एफआईआर किसने कराई, उनको मुल्क छोड़ने के ऊपर किसने मजबूर किया, वहाँ पर ये किसने प्लान किया उनका मर्डर, वहाँ पे किसने, जो पुलिस वाले ने जो उनके साथ ये बेईमाना सलूक किया है वो कहाँ है, उसके ऊपर कब मुकदमा हो रहा है, क्या पाकिस्तान की हुकूमत इंटरपोल के जरिए से उसे यहाँ लाएगी, उसके ऊपर जो है वो मुकदमा होगा। मेरे ये सवाल हैं और जब मैं अपने वकला से सुबह मिलूंगी तो मैं इसी तरह की चीज जो है वो पिच करूंगी। क्या आपके इल्म में है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर और दफ्तर खारजा के जरिए से कीनिया की हुकूमत पर वो दबाव 43 दिन में बरकरार रखा हुआ है कि अभी तक इसका नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा, और क्या आप लोग फैमिली इस पर ऑन बोर्ड है, आपसे भी कोई राब्ता है दफ्तर खारजा का कि हम जो है वो सिफारती सतह पर क्या कर रहे हैं इस मामले को कीनिया की तरफ से, जो इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों में गलत बयानी हुई थी, गलत रिपोर्ट्स दी गई थी, तो उस पर आप ऑन बोर्ड हैं?
دیکھیے جو ٹیم گئی تھی نا فیکٹ فائنڈنگ، ان کا تو مجھے پتا ہے کیونکہ میری ان سے بات بھی ہوئی، ٹھیک ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ میڈیا میں رپورٹ دینے سے پہلے مجھے دے دیجیے گا، بٹ آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار مائی کاپی، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو ہے میں نے ان سے باتیں پوچھی، چیزیں پوچھی، اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو مجھ سے ان کو چیزیں درکار تھیں وہ میں نے ان کو بتائیں. لیکن یہ ہے کہ جو سفارتی طور پر چیزیں ہیں نا وہ تو حکومت کے ساتھ کرنی ہے نا، کیونکہ وہ میں کینیا سے بھی پتہ کر چکی ہوں، چیزیں یہ ہوتی ہیں دو ممالک کے درمیان. لیکن حکومت کیوں ان کے لیے انصاف چاہے گی؟ وہ تو حکومت کی کرپشن کا پردہ چاک کرتے تھے. اور مجھے نہیں پتا کہ کوئی سفارتی دباؤ ان پہ یا کوئی سفارتی ان کے ساتھ وہ ہوئی ہے، کیونکہ وزارت خارجہ کا کوئی بندہ میرے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. یا تو میں اسلام آباد میں نہ ہوتی تو سمجھ آتا میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، یا تو میں 12-13 سال سے جرنلزم میں نہ ہوتی، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ان کو پتہ نہ ہوتا، ان کو سب پتہ ہے، لیکن وہ جان کے اس طرح کرتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ہمیں دھکے کھانے پڑے، ہر چیز کے لیے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے. کہ ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل آج مجھے ملی ہے 43 ڈیز بعد، سوچئے آپ ذرا. تو یہ آج ملی آپ کو؟ جی خیر وہ اب تھوڑے سے اس میں دن مائنس بھی کریں گے، ظاہر سے پتہ جب وہ پاکستان آئے تھے اور ان کی تسلیم سے ایک دن پہلے ہوا تھا، تو شاید آپ اس کو کر لیں کہ یہ 35-36 دن لگا لیں، ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ چیزیں کتنی ہمارے لیے تکلیف دہ ہوں گی کہ آج مجھے جب سپریم کورٹ کا سارا یہ شروع ہوتا ہے سوموٹو کا، تو تب جو ہے وہ مجھے پوری رپورٹ ملتی ہے ان کی فورینسک سمیت، اور ابھی اس کو ڈاکٹرز دیکھیں گے کہ اس میں کیا. بالکل جویریہ صاحبہ، یہ تو عام پاکستانیوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، ان کے کولیگز کے لیے ہی بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو آپ تو امیجیٹ فیملی ہیں، آپ کے لیے کس قدر تکلیف کی بات ہوگی ہم سمجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے، آپ نے اس پر اپنا رد عمل دیا. میں آسمہ صاحبہ اس پر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ 43 دن گزر گئے، آج تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ کو حکم دینا پڑا ہے از خود نوٹس لے کر پھر جا کر ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، وہ بھی پولیس کی مدعیت میں، جبکہ ان کی فیملی موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد شریف صاحب پہ تو سارا پاکستان اور سارے دنیا جو ان کو جانتے تھے وہ سب، یعنی اٹ واز اے ٹوٹل شاک، اور سارے لوگ آج بھی غم میں، اور یعنی ایک شاک کی سچویشن ہے. گورنمنٹ کیوں نہیں چاہے گی کہ اس کو ڈگ ان کرے، اس کو دیکھیں کہ اس کے کیا عوامل ہیں، کیوں نہیں چاہے گی. میں تو یہی کہہ رہی ہوں. آج شہباز شریف صاحب کا بھی آپ نے پورا اسپیچ سنا. ہم تو پوری کوپریشن کے لیے تیار ہیں. اگر فورن آفس ہے یا فورن منسٹری ہے، اس وقت ہمارے ایمبیسی کے لوگ گئے، لیکن بات یہ ہے کہ کیس میں بہت کڑیاں ہیں. اٹ از کوائٹ کمپلیکیٹڈ. 2-3 ممالک اس میں شامل ہے، پھر اس میں ایشوز ہیں میرے خیال میں، اسی لیے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. لیکن کمنگ بیک ہماری طرف سے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہم کیوں نہیں چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ یہ جلد از جلد یہ چیزیں کھلے عوام کے سامنے، ان کی فیملی کے سامنے، تاکہ ان کی فیملی کا درد ساری دنیا سمجھ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جرنلزم، فری جرنلزم، امپاورڈ میڈیا پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کی جمہوریت کا ایک ستون ہے، اور دنیا بہت آگے چلی گئی اس سے اور پاکستان کبھی نہیں چاہے گا، یا یہ حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ یہاں جرنلسٹ کے ساتھ، اور اتنے رینونڈ جرنلسٹ کے ساتھ اس طرح سلوک ہو. مطلب یہ تو پاکستان کو ایک اچھا نام نہیں دینے والی بات ہے. ابھی تک جو حکومت پاکستان نے کیا ہے اس پر آپ مطمئن ہیں کہ صحیح سمت میں حکومت گئی ہے، یا کہیں پر، کیونکہ فیملی کو بہت سارے گریونسز ہیں. نیچرلی ہم فیملی کے ساتھ ہیں، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوہ ہے. مطلب انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک شوہر چلا جائے کتنی مشکلات ہوتی ہے زندگی میں. ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں پر کینین گورنمنٹس ہے، پھر ادھر اتنے ایشوز ہے، یہ پاکستانی اس بیچ میں جو 3-4 انوالو ہیں، پھر کیا عوامل تھے. اس میں ٹائم لگے گا میرے خیال میں. مطلب اس کو، اور ہمارا جو پورا سپورٹ ہے، ہم بار بار یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہر قسم کی سپورٹ. بالکل صحیح ہے، مگر اس میں حیران کن بات یہ نا کہ انکوائری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی، وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہونی تھی، نہیں ہوئی، اور کہا گیا کہ وزیر داخلہ کے پاس وقت نہیں انہیں ملا، وہ مصروف تھے، وہ پڑھ نہیں سکے، اس لیے نہیں ہو سکا. تو اس سے ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے. وزیر داخلہ جو ہے کیوں اس طرح کریں گے؟ میرے خیال دس از ناٹ، یہ اس آج کل کی، یہ تو دنیا میں آج کل کوئی چیز چھپتی نہیں ہے.
آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کسی چیز کو سائڈ لائن کر دیں. تو میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا نتیجہ کبھی آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا. ہاں لیکن ہمارے جرنلسٹ یا ارشد صاحب کا کیس وہ نہیں ہے کہ اس کو گورنمنٹ سائڈ لائن. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اندلیب صاحبہ، یہ پرائم منسٹر نے ٹویٹ بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ آئی ویلکم سپریم کورٹ ٹیکنگ سوموٹو نوٹس آف دی مرڈر آف جرنلسٹ ارشد شریف. آئی آلریڈی ریٹن اے لیٹر ٹو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان فار سیٹنگ اپ اے جوڈیشل کمیشن ٹو پروب دی مرڈر. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دی گورنمنٹ ول ایکسٹینڈ فل کوآپریشن ٹو دی کورٹ. پورا تعاون کرے گی عدالت کے ساتھ. کہاں جاتا ہوا آپ کو یہ کیس نظر آ رہا ہے؟ آج یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، فیملی نے اس پر بڑا عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. شکریہ اسد. سب سے پہلے تو میرے خیال ہے سب سے مزے کا خیز تو دو کیریکٹرز ہیں اس میں، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. انہوں نے اس کو ٹوٹل ڈینائی کیا. آپ کو یاد ہے شروع میں کہا کہ جی وہ تو کوئی وہاں ایکسیڈنٹل ہو گیا ہے، نہ انویسٹیگیٹ کیا نہ پوچھا، پہلے ہی ڈینائی کر دیا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہو گیا ہے، یہ بائی مسٹیکن آئیڈینٹی ہے. پورا ملک جب چیخ اٹھا، اور میرا خیال ہے پوری صحافی برادری چیخ اٹھی، اور زیادہ تر جو انسانیت رکھنے والے سیاستدان ہیں وہ بھی چیخ اٹھے، تب بھی کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پہلے ایک کی، پھر دو کی، پھر ایک کوئی بنائی. اس جسٹس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ جی یہ آپ نے وہی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے بندہ اس میں ڈال دیا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جس کو کہتے ہیں شروع سے ایک پورا ڈینائل، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا منجی تھلے 200، اور پھر ایک یہ جو کمیٹی بنائی ہے جو اس کی رپورٹ آئی ہے وہ گونگلوں سے مٹی اتارنے والی رپورٹ ہے، جس کے اندر جو لوگوں نے لکھوائی، چاہے مراد سعید ہو، چاہے بہت سے اور لوگوں جن کو بلوایا ہو، ان کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو آدھا بیان بھی انہوں نے اس میں نہیں لکھا ہوا. یعنی اپنی مطلب کی ساری رپورٹ لکھ کے اور اس کو پک اینڈ چوز کر کے اس کو سلیکٹو کر کے، بالکل. تو اس کو ایسے رپورٹ جو ہے نا مغرولان والی جو رپورٹ ہے، یہ افسوس کا مقام ہے. یہ رپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اسد، بیکاز یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہماری جتنے مجرم ہیں، جتنے قاتل ہیں، جتنے ملزم ہیں، ان کی پردہ داری کے لیے حکومت جو ہے وہ پیش ہے. اس لیے کیونکہ رانا ثناء اللہ، جس کو آج آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے صاف کہا کہ جی وہ کیا بات ہے، ان کو رپورٹ کیوں دکھانی ہے، کیا انہوں نے رپورٹ تبدیل کرنی ہے. یہ بات انہوں نے ان کے ریمارکس میں تھی، کیونکہ رانا ثناء اللہ کو اپنی ان کی جو کولیگز ہیں وہ کہتے ہیں جی 17 قتل کر چکے ہیں. اور جب آپ کی یہ پوری کیبنٹ میں سے 60% مجرم ملزم خود ہو، تو انہوں نے تو ہر مجرم اور ملزم کو پروٹیکشن دینی ہے. یہ تو میں اللہ بھلا کرے آپ سب کا، ساری صحافی برادری کا، یہ ساری قوم کا، جس نے خط لکھ لکھ کے بول کے، وہ جو ماں جس کی آہیں سن کے آج بھی ہم روتے ہیں، وہ جو بیوی جو بیچاری جس کو کہتے ہیں اس کے حلق خشک ہو گیا کہہ کے، وہ جو بچے جس کی بیٹی جو ہے وہ 18 سال کی خط لکھ رہی ہے آپ کو. یہ تو اگر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور یہ سارا پریشر نہ پڑتا تو حکومت میں ہوتا تو یہ اسی طرح ہوتا، لاپتہ نامعلوم افراد، اور وہ سارا ہو جاتا. آج بھی دیکھیں جو ایف آئی آر کٹی ہے اسد، یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایف آئی آر کس نے کاٹی؟ ایس ایچ او نے کاٹی. بھئی وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی والدہ حیات ہے، اس کی بیوی حیات ہے، اس کے بچے حیات ہے، وہ وہی ہیں. آپ نے یہ کیوں کیا؟ اور پھر اس میں جو نامزد کیے 3 لوگ، وہ کون ہے؟ اور یہ ریپیٹ ہے جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس ملک کا، وہ آج تک اس کی ایف آئی آر اور پھر اس میں والدہ کا بیان سامنے آ گیا تھا. جیسے سپریم کورٹ کا حکم سامنے آیا اندلیب صاحبہ، سپریم کورٹ نے کہا کہ ایف آئی آر آج ہی درج کی جائے، تو والدہ صاحبہ کی طرف سے بیان آیا کہ میں اپنی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کرانا چاہوں گی اور میں اس کی درخواست دوں گی، اور ان کی درخواست آنے سے پہلے ہی ایف آئی آر درج ہو گئی. اور جس ایف آئی آر کا ذکر کر رہی ہیں، میں اگر آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں تو اس ایف آئی آر کے آخر میں جو لکھا گیا ہے وہ کہ اس قتل میں خرم احمد شناختی کارڈ سو اینڈ سو، وقار احمد اس کا شناختی کارڈ، اور پھر طارق احمد وسیع اور دیگر نامعلوم ملزمان کا ملوث ہونا پایا جا رہا ہے. یہ ایف آئی آر میں لکھا جا رہا ہے کہ ملوث ہونا پایا جا رہا ہے، اس بنیاد پر یہ لکھا ہے. اور رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک
سپریم کورٹ کے پاس آئی نہیں ہے. میں نذیر غاری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ارشد شریف صاحب کے معاملے میں اب تک یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، آپ کو حکومت کی کارکردگی پر آپ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ صحیح سمت میں جا رہی ہے، صحیح سپیڈ پر جا رہی ہے حکومت؟ نہیں، اگر کچھ حکومت کی طرف سے سامنے آیا ہوتا تو ہم کہتے کہ بہت اچھا ہوا ہے، یہ حکومت سامنے لے کر آئی، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر پہلے تو ان کی فیملی کا اطمینان ہوتا، پھر یہ کہ ہماری صحافی برادری کا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے یا جو فائنڈنگز آئی ہیں یہ ہمارے اندازے کے مطابق ہیں یا ہمارے موقف کے مطابق ہیں، تب تو یہ بات ہوتی. ایسی تو کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. اور یہ کہ جو کمیٹی قائم کی گئی تھی، اس کمیٹی نے وہاں جا کر کیا کام کیا، نہ تو یہ پبلک ہوا ہے، نہ ابھی تک رپورٹ جو ہے وہ عام آدمی کے پاس ہے، نہ رپورٹ تک کسی کے رسائی ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ کا یہ جو از خود نوٹس لینا ہے، اس کے بعد تو کم از کم یہ بنتا تھا نا کہ پولیس جاتی اور جا کر ان کی والدہ سے یا ان کی اہلیہ سے یا ان کے بچوں سے کسی سے بھی کہتی کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ اگر مدعی بننا چاہ رہے ہیں، اور ان کو بننا چاہیے تھا، تو آپ اپنی رپورٹ درج کروائیں، جو آپ درج کرنا چاہتے ہیں وہ ہم درج کرتے ہیں. یہ ہوتی اصل بات کیا ہے کہ اگر آپ 45 دن کے بعد فرسٹ انفارمیشن رپورٹ دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی ٹرائل کورٹ میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ 47 دن آپ کیا کر رہے تھے؟ پہلا سوال ہوگا آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے 47 دن میں کیا کیا یا 45 دن میں کیا کیا، آپ کیا کرتے رہے. اس کے بعد یہ آپ نے ایف آئی آر درج کرائی ہے. ایف آئی آر ایک تو یہ ہے کہ یہ، اور پھر ایف آئی آر کٹی ہی نہیں تھی تو تحقیقات کس قتل کی ہوئی ہیں؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر ایف آئی آر موجود نہیں تھی تو کیوں یہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی؟ پہلی بات یہ کہ ایف آئی آر پہلے وقت ہی ہونی چاہیے تھی. اور دوسرے ملک میں ہوا ہے تب بھی یہاں پر ہمارا انسان ہمارے یہاں سے تھے، صحافی ہمارے تھے، دوست ہمارے تھے، اور ان کے ورثہ موجود ہیں تو ان کی طرف سے ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے تھی، اور ان کی طرف سے درج خود پولیس کو رجوع کرنا چاہیے تھا درج کرتے. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں تو اب ہو گیا ہے نا. پہلے تو اسٹیٹ کی اونرشپ ہوتی تھی، ہر شخص اسٹیٹ کا ہوتا تھا، اسٹیٹ مدعی بنتی تھی مرڈر کیس میں. لیکن اب جب یہ کمپاؤنڈیبل ہو گیا ہے، جب قابل راضی نامہ ہو گیا ہے، جب بیعت کا معاملہ آ گیا ہے، اور لوگ جو ہیں اس طرح سے قتل کے مقدمات میں لے دے کر چھوٹ جاتے ہیں اور اسٹیٹ کمپرومائز ہو جاتی ہے، یعنی اسٹیٹ تو مدعی نہیں رہی ہے نا، تو اس لیے اب یہ تو لازمی تھا کہ ورثہ کی جو بھی ان کے ورثہ ہیں ان کی مدعیت میں لیکن ایک اس میں بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جب سپریم کورٹ میں اعظم سواتی صاحب پیش ہوئے تھے، اور اسی وقت چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے خط ارشد شریف صاحبہ کی والدہ کا بھی آیا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم تفتیشی ادارہ نہیں ہیں، ہمارے سامنے تفتیشی ٹیم کی جو رپورٹ آئے گی اسی کی روشنی میں ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اب یہ جو تفتیشی ٹیم عدالت کے سامنے، یہ تفتیشی جو رپورٹ ہے عدالت کے سامنے پیش ہو رہی ہے، جس میں بیان دینے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سکم ہیں، کمیاں ہیں، تو عدالت کیا کرے گی؟ اس نے تو اسی رپورٹ کی روشنی میں کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. تو آپ کتنا پر امید ہیں کہ یہ رپورٹ اور یہ جو حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنائی تھی یہ کسی نتیجے پر پہنچا بھی پائیں گے اس کیس کو؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اب آپشن ایک موجود ہے. اگر وزیر اعظم بھی راضی ہیں اور فیملی بھی اگر اس پر رضامندی کا اظہار کرے تو ایک کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کیس ہے ہماری زندگی میں، جو اس طرح کے کیس سامنے ہیں ان میں سے ایک بڑا کیس ہے یہ. اور اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اور وہ طے کرتا ہے بعض چیزوں کو کہ یہ دائرہ کار ہے اور اس طرح سے یہ چلنا چاہیے، تو آپ ایف آئی آر کو اس کے حساب سے لے کر آگے بڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ 3 نام دے دیے گئے. ابتدائی طور پر تو یہ ہے نا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، پھر بتایا گیا کہ جناب علی ان کو تو مرڈر کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے. اچھا بھئی وہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد آیا ہے کہ جناب ٹارچر کیا گیا ہے. تو بھئی یہ تو بہت سی چیزیں ہیں نا، اور جو شخص کہہ رہا ہے، جو اطلاع دے رہا ہے، اس کو تو معلوم تھا نا. تو اگر خرم کو معلوم تھا، وقاص کو معلوم تھا، یا کسی اور کو معلوم تھا، تو ان سے تو معلومات لی جانی چاہیے. تو آپ کے پاس اگر ٹریٹی نہیں بھی ہے تو اپروچ کریں نا کہ وہ لوگ ہمیں دے دیں اور پھر ان سے تفتیش کی جائے. ہمارے ہاں بہت سی چیزیں بہت ہی تساہل سے، سستی سے، غیر ذمہ داری سے جو ہے وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ کیس اسی طرح سے خراب کیا جا رہا ہے. اور مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ ہمارے ساتھی، دوست، نوجوان دوست
اور ان کے ساتھ ان کا اور ہمارا بہت دیرینہ ساتھ تھا. اب جب آپ پرسنلی ہرٹ ہوتے ہیں کسی چیز سے تو وہ آپ کو احساس ہوتا ہے. ہم اس واقعے سے پرسنلی ہرٹ ہوئے ہیں اور ہم اگرچہ ان کے خونی رشتہ دار نہیں ہیں لیکن اسی طرح سے ہمیں بھی دکھ ہے اس بات کا, اور ہم چاہتے ہیں یہ جو پراسرار کردار ہیں وہ سارے سامنے آئیں. صحیح. وہ کون تھے, کیسے تھے, کیوں ہوئے, عوامل پر جائیں, عوامل کے بعد ان کے وہاں پہنچنے, دبئی سے وہاں پہنچنے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. اس میں آسمہ صاحبہ کچھ حوالوں سے جو ہے وہ حکومت کی طرف انگلیاں اٹھیں. ارشد شریف کو الزام لگا کہ ارشد شریف کو دبئی سے جو ہے وہ پش کرنے والی حکومت تھی اور دباؤ ڈالنے والی حکومت تھی کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے. اور اس ساری رپورٹ ایک تو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھی اسی حکومت نے بنائی اور پھر اس رپورٹ کو وزیر داخلہ اپروو کریں گے تو سپریم کورٹ میں جمع ہوگی. وہ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایک فریق ہے اس کیس میں بہت سارے لوگوں کی نظر میں, اور فیملی بھی سمجھتی ہے کہ حکومت کا نے 16 FIRs کاٹی تو اس کی بنیاد پڑی ہے, جو واقعہ ہوا اس سے پہلے 16 FIRs درج ہوئی ہیں, جو فریق ہے وہی ایک طرح سے منصف بھی ہے. دیکھیں یہ صرف فریق اور منصف کا کسی سچویشن نہیں ہے, کا کیس نہیں ہے. ابھی اس میں اتنے میرا مطلب ہے جتنے اس میں زیادہ لوگ انوالو ہو رہے ہیں, ہر کسی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک اپنا اینگل ہے. اس میں چند سیاسی پارٹیاں ایک سیاست بھی کر رہی ہے وچ از ویری انفارچونیٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی نیم, لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کو کلیئرلی یہ کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا شہری تھا, ہمارا بھائی تھا, یہ پاکستان کا ایک رینوڈ جرنلسٹ تھا. سیاست کون کر رہا ہے اس پہ؟ ہو رہی ہے جی, اب ہم سنتے رہتے ہیں, آپ بھی سنتے رہتے ہیں, لیکن وچ از ویری انفارچونیٹ. لیٹس ٹیک اٹ ایز اے پاکستانی. کیوں نہیں ہم ایک چیز کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ ایک پاکستانی جرنلسٹ تھا, بہت فور فرنٹ تھا, دنیا میں اس کا نام تھا, اور اس کا اس طرح شہادت اور ہوئی ہے ایک دوسرے ملک میں. اور کیا اس پہ اب یہ کہاں کا کس کے پاس یہ پروف ہے کہ بھئی گورنمنٹ اس کو صحیح ٹیک اپ نہیں کر رہی, یا گورنمنٹ نے اس کو یہ کر دیا ہے, یا دیر ناٹ, یہ اس کو فیکٹس کو چھپا رہے ہیں, یا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن یا وہ ٹھیک سے ساری سسٹم کو نہیں چلا رہے جس طرح کی حکومت کا فرض ہے. یہ غلط بات ہے. حکومت چاہے گی کہ یہ جو اتنی اس کی گتھیاں ہیں اور جتنا اس میں اس کیس میں حکومت چاہے گی کہ اس کو سلجھائے. بالکل جی بالکل, کیوں نہیں. مطلب جو یہ سوال اٹھاتے ہیں حکومت پہ وہ یہ بتائے کہ کیوں نہیں حکومت چاہیے کہ یہ میرا بھی سوال ہے نا کہ کیوں حکومت نہیں چاہے گی کہ ان کے ایک بیٹے کا, پاکستان کے ایک بیٹے کا یہ کیس سالو ہو. اور حکومت کیوں نہیں چاہے گی کہ یہ جو FIR ہے وہ والدہ کی مدعیت میں درج ہوتی ہے, کیوں حکومت نہیں چاہ رہی؟ یہ تو آج سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا, شاید اس میں کوئی قانونی سکوم ہو تو والدہ کی مدعیت میں بھی ہو جائے گا, تو کوئی ایسا میرے خیال میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوگی. اب مجھے نہیں پتا اس کی انسائڈ ڈیٹیلز کہ کیوں یہ ہوا ایسے, لیکن the long and the short of this whole situation is this کہ حکومت چاہے گی کہ اس کو سالو کرے. اگر اب یہ حکومت پہ یا تو اب ایک ہمارے ملک میں تو یہ بس ایک قانون بن گیا ہے یا ایک عادت بن گئی ہے کہ آپ نے حکومت کے اوپر الزام لگانا ہے کہ جی اب یہ اس سب چیز کا ذمہ وار ہے. نہیں, اس طرح بالکل نہیں ہے. ان سائڈ بڑے ادارے ہمارے ادارے کر رہے ہیں بیہائنڈ دا سین. اس میں بہت کام ہو رہا ہے, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز, ہمارے ادارے لگے ہوئے اس کے اوپر. اب دوسری بات ہے کہ ہر ایک چیز ٹی وی پہ آنا اور اس کو ٹاک شو کی زینت نہیں بنا سکتے. فیملی کو تو دیکھیں نا, چلے مجھے مت دیجئے, فیملی کے تو پاس آج پوسٹ, ابھی جویریہ ہمارے ساتھ تھی, وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی ہے. نہیں جی, اس طرح وہ ہو سکتا ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن اس طرح کا بالکل سچویشن نہیں ہے کہ حکومت اس کو کوئی سے چھپائے گی یا ادارے چھپائیں گے اور وہ جا کے جو ہے کینیا میں کوئی ایسا کام ہوگا اور اس کے ساتھ حکومت کا یا کسی اور کا لنک ہوگا. دس از ایبسولوٹلی ایبسرڈ. بہت خفگی کی بات ہے, بہت ایک شوق ہے, کیونکہ اس کو ہم کیوں اس طرح نہیں لیتے کہ یہ پاکستان کا بیٹا تھا, پاکستان کا فور فرنٹ جرنلسٹ تھا, پاکستان کے لیے اس نے بڑا نام بنایا تھا.
اس کو ہم پازیٹیولی بھی تو لے سکتے ہیں. ضروری ہے کہ اس پہ ہم وہ نیگیٹو سائیڈ آف چیزوں میں چلے جائے اور یہ کہیں کہ جی بس حکومت یہ کرے. قتل ہوا ہے, ہمیں پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی جرنلسٹ قتل ہوا ہے, پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں پہلے بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے دنیا میں کہ یہاں پر جرنلسٹ جو ہے اور جرنلزم اتنی آزاد نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ امیج بہتر ہو, قوم کے سامنے آئے, ان کی فیملی کے سامنے آئے, اور شاید انہیں تھوڑا سا صبر آ سکے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم آزاد کشمیر کے درمیان میں ایک جھگڑے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور پھر وہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کیا یہ تنازع اتنا کیوں بڑھ گیا اور اس حد تک کیوں چلا گیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف صاحب جب خطاب کر رہے تھے تو وزیراعظم آزاد کشمیر نے شکوہ کیا کہ جی آپ کشمیریوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں کر رہے. اس شکوے کا انداز شاید نامناسب ہوگا, تبھی وزیراعظم شہباز شریف نے بہت مائنڈ کیا اور کہا کہ آپ بیٹھ جائیے, اور پھر اس انداز میں دونوں طرف سے یہ دلائل دیے جانے لگے کہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم کا طریقہ کار درست نہیں تھا. دوسری طرف سے کہا جانے لگا کہ شہباز شریف نے جو ہے وہ تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا ہے. ذرا کل تقریب میں جو ہوا تھا وہ سن لیجئے, پھر میں آج نون لیگ کا رد عمل بھی آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے دیکھیے کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے کس انداز میں رد عمل دیا تھا. I'm very grateful to all of you. ذرا بیٹھ جائیے ذرا. نہیں بات بیٹھیں گے پلیز. میں آپ سے بات کریں گے نا جی, میں بات کریں گے آپ سے. سو پلیز میری بات سنیں ذرا. آزاد کشمیر کے لیے آپ سے بات کریں گے, پرائم منسٹر بیٹھیں گے, آپ بات کریں گے. اس انداز میں شہباز شریف صاحب نے رسپونڈ کیا تھا, اور آج عطا تارڑ صاحب نے جن الفاظ میں جو ہے وہ جواب دیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں. وہ ذرا سخت الفاظ تھے. انہوں نے کیا کہا یہ بھی سنیے. آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کر رہے ہیں. ڈوب کے مر جانا چاہیے اس وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس پہ. ڈوب کے مر جانا چاہیے, یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی, اور وہ یہ کہ جب یہ ایک جھگڑے کی سی کیفیت ہوئی تو پھر سردار تنویر الیاس صاحب جو پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے, ان کا جو اسلام آباد میں بہت بڑا شاپنگ مال ہے اس کو سی ڈی اے کی طرف سے جا کر سیل کر دیا گیا, اور کہا گیا کہ اس میں غیر قانونی چیزیں ہوئی ہیں, اور یہ غیر قانونی چیزیں نہ جانے کتنے سال سے چل رہی ہیں. اور کل جو ہے وہ سی ڈی اے کو خیال آیا, آج سارا دن احتجاج ہوتا رہا, پھر اس کو کھول بھی دیا گیا. یہ کیا طرز عمل آزاد کشمیر کے وزیراعظم کا اندلیب صاحبہ صحیح نہیں تھا یا صحیح تھا؟ کسی اور انداز میں بھی وہ کہہ سکتے تھے پرائم منسٹر کو تقریر کے دوران ٹوکنا. عام طور پر یہ روایت نہیں رہی کہ وزیراعظم کو تقریر کے دوران ٹوک دیا جائے. میں اس پہ تو آتی ہوں. میں ایک دو چیزیں صرف ایک کلوزنگ ریمارک اس پہ دے دوں جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. دیکھیں, آپ کو اتنی لمبی چوڑی انویسٹیگیشن, موٹی کتابیں, 43 دن یہ ضروری نہیں تھی, کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ جی 16 FIR کٹوائی گئی ہیں. آپ اس پہ دیکھتے, والدہ کو پتہ ہے, بیگم کو پتہ ہے, بچوں کو پتہ ہے کہ وہ کون کس نے کٹوائی اور کون کہہ رہا تھا کہ جی یہاں سے چلے جاؤ, اور حکومت نے کہا, جس نے بھی کہا. یہ سارا ایویڈنس موجود ہے. اگر آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا اور یہ پریٹینڈ کرنا ہے کہ یہ نہیں ہے, کیونکہ آپ اس پہ آئیں تو آپ کو 2 منٹ میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا حقیقت ہے, تو پھر آپ ساری عمر پھرتے رہیں, کچھ نہیں ہوگا. اور یہ سب سے بڑا ڈینجر ہے سر, جس پہ ہم نے اور آپ نے نظر رکھنی ہے. میں تو خود ایک جرنلسٹ کمیونٹی سے رہی ہوں, میں لکھتی بھی ہوں, تو ہم نے یہ نظر رکھنی ہے کہ یہ وہی نہ ہو کہ اس پہ فائل, انویسٹیگیشن پہ انویسٹیگیشن, کمیٹی پہ کمیٹی, کمیشن پہ کمیشن, اور اس کے بعد یہ بالکل غائب ہو جائے. سو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ہے, پوری قوم ساتھ کھڑی ہے اور ہم کھڑے رہیں گے. ہے ویسے امید کی جانی چاہیے کہ چونکہ یہ خود نوٹس ہے تو اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب آئیں یہ جو آزاد کشمیر کے جو ہے پرائم منسٹر کا, دیکھیں وہ انہوں نے کہا کہ مجھے 3 منٹ کی ضرورت ہے.
اور ان کے گارڈز نے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کے ساتھ جو کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں. اور جب ان کو نہیں دی گئی ہیئرنگ اور کشمیریوں کا ذکر نہیں ہو رہا تھا اور کشمیریوں کا حق مارا جا رہا تھا اور آپ کو ایک سیپریٹ ہیئرنگ نہیں مل رہی تھی, تو وہ اسی وقت کہہ سکتے تھے. نمبر 1, چلیں آپ کہتے ہیں کہ جی انٹرپٹ کیا, اور انٹرپٹ کرنا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں اچھی بات نہیں تھی. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے وہ ان کو ایڈریس کر رہے تھے وہاں, وہ کیا تھا, اور اس کے بعد جا کے انہوں نے آمریت سے بدتر, میں کہتی ہوں سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ تو یہ خود ہے شہباز شریف, کہ حکم آیا وہ جو ہوتا تھا نا کھل جا سمسم, بند ہو جا سمسم, یوں کر کے تالی ماری اور کہا کہ جی وہ جو درباری ہے سب سے بڑا تارڑ, وہ اس کو کہا بند کر دو, چکوا دو, اٹھوا دو, اب یہ کر دو. آپ نے کبھی کسی جمہوریت میں ایسا رویہ دیکھا ہے؟ یہ تو فرعونیت میں بھی نہیں ہوتا. اور یہ ان کا رویہ ان کا پرانا ہے. جیسے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں یہ ایک فرعون بن جاتے ہیں, یہ اپنی آمریت میں آ جاتے ہیں, جیسے کرسی سے ہٹتے ہیں بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے گیدڑوں کی طرح, چوہوں کی طرح, اور بالکل غائب ہو جاتے ہیں. کچھ غیر قانونی چیزیں میں بیٹھ کے جاتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر پارکنگ ہونی چاہیے تھی وہاں پر بینکس اور دکانیں بنا دی گئی ہیں, تو غیر قانونی طور پر وہ تعمیر کیا گیا, اس لیے بند کیا گیا. وہ تو ہوا ہے نا جی. میری بات سنیں, تو یہ اگر پچھلے 8 سال سے ہے قائم, تو یہ ان کو آج یاد آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی گورننس بھی زیرو ہے, کہ ایک چیز 8 سال سے سامنے تھی اور کچھ نہیں کیا, بیچ میں حکومت میں آئے پھر گئے, اب دوبارہ حکومت میں آئے پھر بھی کچھ نہیں کیا, اور ایک دم بیٹھے جب انہوں نے کہا کہ جی کیوں اس کی جرت کیسے ہوئی, وہ جو درباری ہے تارڑ جو ہے جس نے اپنی انگلی کھڑی کی تھی آئین کی کتاب اٹھا کے, یہ ان کی حیثیت ہے, یہ ان کی حقیقت ہے, یہ ان کی کرتوتیں ہیں. اور 22 کروڑ عوام نے اگر ان کو ریجیکٹ کیا ہے نا, اور ہر دفعہ یہ ہارتے ہیں, اور 13 جماعتیں مل کے یہ ووٹ اتنے نہیں لے سکتی جتنی پی ٹی آئی لیتی ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ 60% مجرموں ملزموں کی جو کیبنٹ ہے, یہ اپنی حرکات اپنی کرتوتیں جتنا مرضی پرائم منسٹر کا ٹھپا لگا لے, جب آپ کی کرتوت ایک, میں کہنا نہیں چاہتی اس کے برابر ہوگی, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی عوام ویسے ہی ٹریٹ کرے گی جیسے آپ کے بھائی کو ہمارے اپارٹمنٹ سے باہر نکل سکتے ہیں نہ اندر جا سکتے ہیں. جب بھی ایک جماعت اقتدار میں آتی ہے, نذیر لغاری صاحب, جب بھی ایک جماعت اقتدار میں آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مخالفوں کے جو پلازے ہیں, ان کے شاپنگ سینٹرز ہیں, شادی ہالز ہیں, بلڈنگز ہیں یا گھر ہیں, اس پر آپریشن شروع کر دیتی ہے. وہ سال سے بنا ہوتا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کے محرکات سیاسی ہوتے ہیں. اب یہ جو کل ہوا ہے, جس میں یہ اگر لڑائی نہ ہوئی ہوتی تو آپ یہی توقع کرتے ہیں کہ کل طے تھا کہ سی ڈی اے نے جانا تھا اور پلازے کو بند کرنا تھا, کیونکہ اس میں ایک فلور جو ہے اس میں کچھ چیزیں غیر قانونی ہیں, اور پھر غیر قانونی ہے تو سال سے کیوں چل رہا تھا, اور پھر اگر غیر قانونی ہونے کی وجہ سے بند کر دیا تو پھر احتجاج کی وجہ سے کھول کیوں دیا, پھر اسے مسمار کر دینا چاہیے. تو یہ سیاسی محرکات کی بنیاد پر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں, ایک تو یہ کہ میں نے اس پر پروٹیسٹ کیا ہے, میں آن ریکارڈ ہوں, اور میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ کیا دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس طرح کے اقدامات سے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے برسر اقتدار آنے پر لاہور میں, کراچی میں, راولپنڈی میں اور دیگر شہروں میں ہزاروں چھوٹے 40 گز کے, 2 مرلے کے, 1 مرلے کے, 4 مرلے کے, 3 مرلے کے گھر مسمار کیے تھے, لوگوں کو بے گھر کیا تھا, لوگوں کا روزگار چھینا تھا. اور آپ آئے نا کراچی میں آپ کو بتاؤں کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اب تک بے روزگاری کی حالت میں ہیں, کس طرح سے ان کے روزگار چھینا گیا, کس طرح سے ان کے گھر مسمار ہوئے, اور آرڈر ہوا تھا کہ جناب یہ سب کچھ کر دینا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ سارا کچھ لاہور میں ہوا, یہ پنڈی میں ہوا, وہ بھی ایک اقدام تھا, اس کی بھی مذمت کی جانی چاہیے تھی, اسے بھی ہونا چاہیے تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے ہیں, وہ غلط ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا پہلے گھر دیں, اس کے بعد پھر ان کو بے گھر کریں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ سردار الیاس چغتائی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ ضرور مسئلہ کھڑا کرنا تھا عین تقریر کے دوران کہ جناب یہ ایشو پر بات کریں, فلاں ایشو پر بات کریں.
مطلب انہوں نے ایک خبر بنانی تھی، عالمی خبر بنانی تھی، اور انڈیا کا ایک خاص کاز سرو کرنا تھا. ان کا کیا مقصد تھا؟ پہلے عمران خان کے نامزد وزیر اعظم کے خلاف انہوں نے ان کو ریزائن پر مجبور کیا، ان کو گھر بھیجا. عمران خان نے اس بات کو ہضم کر لیا اور کھا لیا کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہو جائے ہو گیا. سردار قیوم نیازی چلے گئے، اب یہ سردار الیاس چغتائی آ گئے. بلوچستان اس کی آزاد کشمیر کی سیاست کی ڈائنامکس جو ہیں وہ اب یہ طے کریں گے کہ جو سینٹرلسٹ کے مالک ہیں یہ طے کریں گے. کیا ان کا سرمایہ طے کرے گا؟ کیا ان کی دولت طے کرے گی کہ سیاست مطلب کشمیر آپ جا کر اس کشمیر کا سودا کریں اور لے آئیں خرید کر؟ اگر اس طرح سے اسمبلیوں کے ساتھ ہونا ہے، اس طرح سے منتخب اداروں کے ساتھ ہونا ہے تو پھر ٹھیک ہے اسی طرح سے چلائیں. کون منع کرتا ہے آپ کو؟ کیا خرابی تھی اس کے عبدالقیوم نیازی سرمایہ ہونے یا دولت مند ہونے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر کوئی قانون کی وائلیشن نہیں ہو رہی تو، اور اس میں ان کے وزیر اعظم ہونے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نہیں مذائقہ بھائی آپ ایک سیاسی عمل ہوتا ہے جی، سیاسی عمل کے تحت ایک بات ہم وزیر اعظم بنا، اسی پارٹی کا ایک اور وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کرتا ہے اور پوری اسمبلی کو ساتھ ملا لیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور سارے مل کر جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں. تو کوئی معجزہ ہوا، کوئی چمک ہوئی. یار آپ چمک کو کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اس کے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسے ہم کیا سمجھیں؟ سیاست کو پامال کیا گیا ہے، سیاسی عمل کو روزا گیا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اگر یہ تو آ ہی نہیں سکتے تھے نا کہ اگر ان کے بھائی کا جو وہ ہوا تھا ایکسیڈنٹ اور دریا میں ان کی جیپ گر گئی تھی اور فوت ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہی ان کو مگر سر اس سارے معاملے کا بالکل ٹھیک ہے. تو ان سارے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے پس منظر میں آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ جو ہوا ہے؟ نہیں میں بالکل نہیں صحیح سمجھتا. جو کچھ وہاں ہوا ہے سینٹرلسٹ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. میں اس کی شدت سے مخالفت کرتا ہوں. لیکن جو انہوں نے وزیر اعظم کو انٹرپٹ کیا اور ایک خبر بنائی دنیا میں، اگر کہانی کھلے گی تو پھر بہت دور تک جائے گی. جی پاکستان یعنی کشمیر کو آپ نے کیا سمجھ لیا؟ صحیح ہے. چلیے ایک بازار کی چیز کو چاہیں گے اس طرح سے دے دیں گے. جی کشمیر کے ساتھ پچھلے 3-4 سال میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا، لیکن میں ساتھ جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آسمہ صاحبہ کی طرف میں آتا ہوں. آسمہ صاحبہ یہ ایک تو ذرا اس کو آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ یہ چلے سیاست یہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ سردار الیاس صاحب جو ہے ان کا تعلق اور ان کا رشتہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہے. بالکل سارے پاکستان کو معلوم ہے. اور جس طرح یہ وزیر اعظم بنے، لغاری صاحب نے جو ارشاد فرمایا بالکل صحیح ارشاد فرمایا. لیکن کمنگ بیک ٹو کشمیر، اگر یہ اپنی دولت کے بلبوتے پر وزیر اعظم بنے تو پھر ان کو پہلے بنانا چاہیے تھا نا جب یہ کیمپین کر رہے تھے. یہ انٹرپشن بائی ڈیزائن تھی. دس انٹرپشن واز پلانڈ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ابھی آپ اگر یہ آپ کس طرح ایک وزیر مطلب ایک پروٹوکول ہوتے ہیں، آپ خود بھی وزیر اعظم ہیں، آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ اپنے آپ کو سیاستدان، آپ ایک وزیر اعظم کی تقریر میں جو ساری دنیا میں نشر ہو رہی ہے لائیو، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کاز کو امپورٹنس نہیں دے رہے یا آپ کشمیریوں کی بات نہیں کریں. مطلب کہ پاکستان نہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ آپ تو یو آر گیونگ، آپ انڈیا کو ایک مواد دے رہے ہیں، آپ ہندوستان کو ایک مواد دے رہے ہیں. آپ پاکستان نے جو اتنے ہمارے ہزاروں فوجی شہید ہوئے اس بارڈروں کے اوپر، ماشاءاللہ یہ تو ایک نئی کہانی انہوں نے کھول دی ہے. یہ تو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. یہ تو یو این میں جا کے پاکستان ساری اتنا اس پہ ہزاروں سال اتنے 75 سال سے ہم لوگ یہ ایشو لڑ رہے ہیں. تو آپ وہاں کا وزیر اعظم اٹھ کر کہہ رہا ہے دوسرے وزیر اعظم دو چیزوں کو کیا ہم الگ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سردار پرویز الیاس نے غلط کیا، لیکن اس کے جواب میں جو ہوا یہاں اسلام آباد میں اسلام آباد کا تو لوکل ایشو ہے. آپ یہ دیکھیں اس نے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنائی ہے، اس نے انڈیا میں ہیڈ لائنز بنائی ہے. کیونکہ یہ کیسے ڈیل کرنا چاہیے، یہ پاکستان کو ایک اور ٹارنش کر رہے ہیں. پاکستان یہ بتائیے کہ جو سردار پرویز الیاس کی اس حرکت کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. میں حیران ہوں کہ اگر ان کو
یہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. سیاست میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے اور حکومت بھی ہوتی ہے, صرف حکومت تو نہیں ہوتی ہے. تو آپ ملک کو کس کس چیز پہ داغ دیں گے اور ملک کو کس کس چیز پہ نقصان کریں گے. میں پھر اگلے ایشو پر آنا چاہتا ہوں. سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو انہوں نے کتنا ڈیمیج کیا. شہباز شریف صاحب کی بات نہیں ہے, تنویر الیاس صاحب نے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ارے بھائی یہ لیکن مجھے یہ بتائیے اس ایشو کو شہباز شریف صاحب نے کر دی کہ آپ کشمیریوں کو امپورٹنس نہیں دے رہے, آپ کشمیریوں کی کا جو خون بہتا ہے اور کشمیری جو شہید ہوتے ہیں آپ ان کو امپورٹنس نہیں دے رہے. یہ تو آپ نے پاکستان کا جو اتنا بڑا موقف ہے وہ آپ نے اس کو, یعنی آپ اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے اس کو داغدار کر دیا. انڈیا میں آج ہیڈ لائن چل رہی ہے, تو یہ بائی ڈیزائن نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایسا وزیر اعظم کبھی ہوتا ہے یا کبھی آپ نے پہلے دیکھا ہے؟ جواب میں ان کے سارے کاروبار بند کر دینے چاہیے. نہیں, کاروبار کی بات ہم نہیں کر رہے, کاروبار از اندر تھنگ, اس کی ڈسکشن میں نے نہیں کی. لیکن میرا یہ سوال ہے آپ سے, یا میرا یہ سوال ہے کہ ان کو یہ کس نے کہا تھا, ان کے پیچھے ان کے کون باس تھے؟ انکوائری ہونی چاہیے, کمیٹی بننی جو چاہیے, ان کے پارٹی تحقیقات کے ہونی لیڈر چاہیے, ہیں, تفتیشی ٹیم بننی چاہیے. صاحب ہے, انہوں نے ان کو کہا کہ یہ آپ اس طرح کو پاکستان کو ایک اور تمغہ دیں. ایک کمیٹی اور صحیح, یہ کمیٹی بنائی جائے. آسمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں چلیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈھونڈا جائے کہ یہ کون تھا ریجیکٹ ہو گئے تو آپ پاکستان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں. چلیے یہ بائی ڈیزائن تھا آپ کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, دیکھتے ہیں اب کیا ہوا. عمران خان خاموش ہو گئے اور نون لیگ نے بھی اپنے الیکشنز کی تیاری شروع کر دی ہے, اجلاس بلا لیا 9 دسمبر کو ٹکٹوں کے حوالے سے مشاورت کرنے کے لیے. ادھر عمران خان خاموش ہو گئے ہیں, ادھر یہاں پر الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے اخبارات میں یہ خبر چھپی ہے کہ نون لیگ نے اپنا ایک اجلاس بلا لیا ہے 9 دسمبر کو, اور اس اجلاس میں پنجاب میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار اور موضوع امیدوار جو ہیں ان کا تعین کیا جائے گا, اور اس پر گفتگو ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ ان کو ٹکٹیں دی جائیں. اور یہ اگر تو الیکشن اکتوبر میں ہونے ہیں تو پھر تو یہ بہت ارلی ہے, اور اگر مارچ میں الیکشن ہونے ہیں تو پھر صحیح وقت پر شروع کیا ہے. ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ مارچ سے میں الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ وقت پر ہوں گے, اور ادھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مشاورت کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی ہے. کیا چیزوں پر اندیب صاحبہ, کن باتوں پہ غور ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کی ڈیٹ نہیں دے رہے. میں پہلے اتنا انہوں نے دونوں نے مل کے جو بات کی ہے اس کو ضرور ایڈریس کروں گی. ماشاءاللہ جس پارٹی کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جی مجھے آ رہی آواز, اور جس پارٹی کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ جو زرداری صاحب ہے وہ تو گلوبلی مسٹر 10%, یہ ویسٹ نے ان کو کیا ہے ٹھپا کو ٹیکنا, اور جس کو کہتے ہیں ساری کمپنیز سے جو ان کی کمیشن لینے کی داستانیں ہر طرف پھیلی ہوئی. 129 کمپنیاں ان کی, کیا اومنی تو کیا جس کو کہتے ہیں دبئی میں کمپنیاں. یہ چودھری نثار صاحب نے 2-2 گھنٹے کی ان پہ پریس کانفرنسز کی ہوئی ہیں, دکھایا ہوا ہے کہ 2 مہینے میں 81 ٹرپس کی منی لانڈرنگ کی. ایان علی نے یہ لائیو پریس کانفرنسز میں نون لیگ نے ان کے سارے کاغذات دکھائے ہوئے ہیں کہ جی جو جس طرح سے یہ پیسے لے لے کے باہر جاتے رہے, ان پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی کرپشن کی, ان کے ناجائز کاروباروں کی, اور ان پہ جتنے کیسز رہے ہیں. اور یہ 95% کیسز جو بات کر رہے ہیں وہ نواز شریف نے ان پہ, اور توڑنے کی تاریخ کیوں نہیں آئی ایم سوری, آپ نے ان کو جو پورا دیا 15 منٹ وہ بولتے رہے دونوں, میں 15 منٹ بولتے رہے, میں نہیں بولی. مجھے اب چانس دے بولنے کا. 15 منٹ تو نہیں ہے ہمارے پاس بچے ہوئے. یہ بات کر رہے ہیں جن کو کہ گلوبلی ٹھپا لگا ہوا ہے, ان پہ ٹھپا لگا ہوا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو لوٹا, سندھ کا 15 سال سے جو حال کیا ہے, جو وہاں انہوں نے اپنے غیر, یہ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ کیا وہ کیا, یہ ایم کیو ایم کی جو ڈیزی کٹنگ تھی اور چائنا کٹنگ اور یہ کٹنگ اور وہ کٹنگ, جب ان کے ساتھ ہی کیوں نہیں کی انہوں نے کچھ اس کے بارے میں. اور کبھی یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو کسی نے کہا ہو کہ جی میں نے یہ بات کرنی ہے, اور اس کی سزا میں
عمران خان نے جا کے ان کی چیزیں جو ہیں وہ بند کر دی ہو. بات ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھی. جس پارٹی کو یہ دونوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس پارٹی کا, جیسے میں نے کہا کہ بچہ دنیا میں جانتا ہے کہ ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا انہوں نے سندھ کا حال کیا ہے, اور کیا یہ آگے بھی ان کی اس وقت جو سٹینڈنگ ہے, جو انہوں نے ضمیر فروشی کے کاروبار کیے, سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے لوگوں کو خریدتے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں آپ کا موقف آ گیا. میں اب آپ آتی ہوں جہاں تک ایک دن میں ہم توقع رکھیں کہ اسمبلیت ٹوٹنے کی تاریخ آ رہی ہے. جی ایبسولوٹلی, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بڑی کلیئرلی ہم نے بتا دی ہے کہ ہم نے ایک سرٹن, جو جیسے بتایا کہ ایک سرٹن ہم نے مارجن رکھا ہے. اگر اس کے درمیان میں انہوں نے کوئی ہمیں خاطر خواہ جواب نہ ملا جنرل الیکشنز کا, تو ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں, یہ آسما صاحبہ, یہ نون لیگ نے تو تیاری شروع کر دی, اپنی مشاورت بھی شروع کر دی ٹکٹوں کی تقسیم کے. پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ زرداری صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, ادھر وہ ٹکٹوں کی تقسیم کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آخری کال پھر زرداری صاحب کی ہوتی ہے, لاسٹ شاٹ از آلویز انہی کا ہوتا ہے. تو پیپل پارٹی تیار ہے, ہمیشہ تیار ہے الیکشن کے لیے, بالکل. لیکن الیکشن جو ہوں گے وہ ٹائم پر ہوں گے. جو جس ٹائم پہ الیکشن ہونی ہے اور جو ٹرم پورا ہوگا, اور اسی ٹائم پر. اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جلدی ہو جائے؟ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کارڈ, تو ٹرمپ کارڈ تو ان کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ اسمبلیاں توڑ دیں تو کیا کریں گے؟ دیکھیں, اگر ایسے خواہشات پر الیکشن ہونے لگے اور ایسے ہر کسی کے خواہشات پہ ملک چلنے لگے, تو پھر تو آج بھی یہ حالات دیکھ لیں. اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو آپ کیا کریں گے؟ زرداری صاحب نے خود کہہ دیا ہے, پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی, پنجاب اسمبلی کے چیف منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ ریسٹ کریں اور مارچ سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے. انہی کے فیصلہ صاحب نے کرنا نا, پرویز الہی نے نہیں کرنا. نہیں تو پرویز الہی تو سی ایم ہے, اور یہ مت بھولے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی نہیں توڑیں گے؟ ابھی تک تو اس طرح لگتا ہے. پرویز الہی نے خود کل کہا ہے کہ میں مارچ تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ ان کی میٹنگوں میں بات نہیں بن رہی. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے ایم پی ایم ایل ایز ان کو چھوڑ کر لغاری صاحب کب دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن؟ سر نہیں, میں تو الیکشن اپنے وقت پر دیکھ رہا ہوں. جب الیکشن ہونے ہیں تبھی ہونے ہیں, اور وہ الیکشن. اچھا جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن تو میرا موقع بھی یہی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونا چاہیے, اور اسمبلی کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, اور عام انتخابات ایک ہی وقت پر ہونا چاہیے. اگر اس سے پہلے کرانے ہیں تو ایک اس مدت کے لیے کرا لیں جو باقی مدت باقی ہے, اس لیے کہ اسمبلیوں کی پوری ہونے کی جو مدت باقی ہے وہ ستمبر تک ہے, اور وہاں تک اگر لے جائیں آپ اسمبلیوں کو. لغاری صاحب, اندلیب عباس صاحبہ, آسما صاحبہ, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.